CSS is the toughest exam in Pakistan. You don't have to pass it. You have to qualify in that final list. 1200 नंबर हैं टोटल रिटन के, उसमें 600 नंबर कंपलसरी के हैं, 600 ऑप्शनल के। ऑप्शनल के अंदर आप 100 नंबर के 6 सब्जेक्ट रख सकते। टोटल मार्क्स जो हैं दैट इज 1500। जब मैंने CSS किया था आई वाज 26 इन पाकिस्तान। हर साल 20,000 से 25,000 लोग अटेम्प्ट करते हैं। CSS का जो एक मैं समझता हूँ प्रॉब्लम है, इस सिर्फ इंग्लिश में नहीं होना चाहिए। CSS कम से कम जब आप सही आखिरी 4-5 महीने रह जाते हैं, यू हैव टू पुट इन एटलीस्ट 17, 18, 19, 20 आवर्स। एसे के अंदर यू नीड क्रिएटिविटी। मेरा जब ऐसे आया था उसका टाइटल था चाइल्ड इज फादर ऑफ अ मैन। अगर आप बहुत ज्यादा पढ़ जाएंगे तो वो भी 30 मिनट में खत्म नहीं होगा ना। CSS कैन नॉट बी डन थ्रू बेस्ड ऑन रूमर्स। अच्छा पिछले साल जो है वो जर्नलिज्म में बड़े नंबर आए थे, मैं जर्नलिज्म में। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स रखने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि आपका अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड। आपके हैं कंपलसरी ये 6 सब्जेक्ट, अगर आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी इनसे मिलते जुलते हो, आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी ना। अगर मेरे से कोई मशवरा मांगे कि आज क्या करना, दिस इज अ 1 ईयर प्रोसेस। तो मैं इसको कहता हूँ SWRR। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू A to Z फाइल्स। दिस इज सना जावेद, मेरे साथ आमिर जुल्फ़िकार खान। नाज़रीन, क्या CSS एक इम्तिहान है या मुस्तकबिल के रहनुमा तैयार करने का तरीका? क्या है CSS, इसकी तारीख क्या है, इसमें किस तरह से कामयाब हुआ जा सकता है? आज ये उस शख्स से जानने की कोशिश करेंगे जिसने 3 माह के कलील मुद्दत में ये कामयाबी समेटी और ये पेपर क्लियर किया। दैट इज़ नन अदर देन आमिर जुल्फ़िकार खान। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड, अल्लाह का शुक्र। तो इंट्रो से आपको अंदाजा हो गया होगा आज हम किस चीज़ पे बात करेंगे, बेस्ड ऑन आवर ईमेल्स। अगेन ईमेल्स वगैरह आई हैं, ईमेल्स आई हैं बहुत ज़्यादा, बहुत क्यूरियोसिटी है और मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। एंड कमिंग फ्रॉम यू मुझे लगता है बड़ा यूज़फुल भी होगा लोगों के लिए। आप ये इसी से स्टार्ट करें कि CSS है क्या भला, और मतलब इतना हाइप किस चीज़ का है, और वाकई इतना मुश्किल है इसको ऑप्ट करना और इसको सक्सेसफुल होना। देखें, CSS इज द टफेस्ट एग्जाम इन पाकिस्तान। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेसिस पे हर साल तकरीबन 25-30 हज़ार बच्चे बच्चियाँ अप्लाई करते हैं। उसमें से मुश्किल से 3.5-3% पास करते हैं। अच्छा। और उसमें से जो फाइनल एलोकेशन होती है वो तकरीबन 1.5 से 2% होती है। यानी कि पर ईयर जो बैच आता है CSS का, हमारा जो बैच था 19th कॉमन का, तो हम सिर्फ 121 थे आउट ऑफ आई थिंक उस ज़माने में 8-10 हज़ार लोगों ने दिया होगा एग्ज़ाम। अब वो चूँकि पॉपुलेशन बढ़ गई है तो वो जो फिगर है वो अब चला गया है 40-45 हज़ार पे। इससे पहले कि CSS की जो उसकी बला है वो है या नहीं है, पहले लेट्स टॉक अबाउट कि व्हाट इज CSS। देखिए, CSS इज सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज एग्ज़ाम। 2022 तक इट यूज्ड टू बी कि आपने अप्लाई किया, आप डायरेक्ट रिटन में बैठे, आप अगर पास हुए तो फिर आपका इंटरव्यू हुआ, वाइवा उससे हुआ, और आपका साइकोलॉजिकल टेस्टिंग हुई, मेडिकल टेस्टिंग हुई, एंड इफ़ यू क्वालिफाई तो यू वर डिक्लेयर्ड पास। और फिर आपके मेरिट के ऊपर और आपका जो डोमिसाइल है उसके ऊपर आपको एलोकेशन आ जाती थी। 2022 में देयर वाज अ रीथिंक कि इतने हज़ारों, देखें ना, अगर 25-30 हज़ार बच्चा बच्ची अप्लाई कर रहा है तो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स करना बहुत मुश्किल था। और फिर सीक्रेसी ऑफ पेपर को मेंटेन करना, फिर पूरे पाकिस्तान में इसके सेंटर्स बनाना। सो आई थिंक सेंस प्रिवेल्ड और उन्होंने 2022 या 23 से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का एक पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट डाल दिया। अच्छा। उसके अंदर 200 क्वेश्चंस होते हैं और तकरीबन 3 घंटे या 200 मिनट, आई एम नॉट श्योर, बट इतना टाइम दिया जाता है। और नेगेटिव मार्किंग 0.25 होती है, यानी अगर आपने कोई गलत जवाब दे दिया तो 0.25 नंबर आपके कट जाएंगे। जो बच्चे इस स्क्रीनिंग टेस्ट को पास कर लेते हैं देन दे आर अलाउड टू सिट इन द रिटन एग्जाम। और ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, दे डू नॉट बिकम, उसका रिजल्ट इज जस्ट फॉर स्क्रीनिंग, इट डज नॉट बिकम पार्ट ऑफ द CSS फाइनल रिजल्ट। सो आपने टेस्ट दिया, आपने MCQ वाला टेस्ट पास कर लिया, अब आप रिटन में आ गए। ठीक है। ये भी तफसीली बात करेंगे कि रिटन में क्या करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट रखने चाहिए। बहरहाल 1200 नंबर हैं टोटल रिटन के, उसमें 600 नंबर कंपलसरी के हैं, 600 ऑप्शनल के हैं। ठीक है। कंपलसरी में इस्लामियात है, पाकिस्तान स्टडीज़ है, ऐसे है,
پریسی رائٹنگ ہے, جنرل سائنس ہے اور ایک اور سبجیکٹ. آپشنل کے اندر آپ 100 نمبر کے 6 سبجیکٹ رکھ سکتے ہیں. اچھا. اور اس 1200 میں سے جب آپ کا فائنل ٹیلی بنتا ہے تو اف آئی ریمبر کریکٹلی تو شاید 50% از دا پاسنگ, یعنی 40% پر کمپلسری سبجیکٹ, 33% پر آپشنل سبجیکٹ, اور ایگریگیٹ کے اندر 50% سے اوپر ہو تو پھر وہ آپ کو انٹرویو وغیرہ کی کال آتی ہے. اب آپ نے ریٹن پاس کر لیا, ریٹن کے بعد آپ کو نیکسٹ جو اسٹیپ آتا ہے دیٹ از دی میڈیکل ٹیسٹنگ, اور آپ کا جو فزیکل فٹنس آئی کیو کا ٹیسٹ کرتے ہیں, سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ اس کو کہتے ہیں. اب سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ آلدو اس پہ بھی آگے ویل ڈسکس ان ڈیٹیل, بٹ سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ کے اندر وہ آپ کی 3-4 چیزیں, آپ کی ایپٹیچیوڈ چیک کرتے ہیں, آپ کی پرسنالٹی پروفائلنگ چیک کرتے ہیں. ہمارے زمانے میں 10 کا گروپ ہوتا تھا, ابھی بھی آئی ایم شیور یہی ہوتا ہوگا. وہ ایم سی کیوز ملتے ہیں, ڈفرینٹ قسم کی کنڈیشنز ملتی ہیں, ہر آدمی کو ایک لیڈرشپ رول دیا جاتا ہے اور اس کو پھر وہ اسیس کرتے ہیں کہ پریشر میں آ کے ہاؤ ڈو یو بیہیو. اب آپ نے سائیکولوجیکل بھی پاس کر لیا تو فائنل از یور انٹرویو. انٹرویو کے اندر 3, ہمارے زمانے میں 5 کا ہوتا تھا, اب شاید 3 کا, جو ایک چیئرمین صاحب ہوتے ہیں اور 2 ان کے ممبرز ہوتے ہیں. جو دونوں ممبرز ہیں دے آر ایکس بیوروکریٹس ڈفرینٹ گروپس کے, پولیس سروس کے بھی ہیں, اس کے اندر ڈی ایم جی کے بھی ہیں اور بھی. تو جو آپ کا انٹرویو ہے دس از فار 300 مارکس. سو ٹوٹل مارکس جو ہیں دیٹ از 1500. اس 1500 میں جب فائنل ٹیلی ہو جاتی ہے, اب مثال کے طور پہ آپ کے نمبر ٹوٹل بن گئے 950, اور ایلوکیشن پھر آپ کی ہوگی نمبر آف سیٹس پہ, کہ پولیس سروس کی کتنی سیٹس ہیں, ڈی ایم جی کی کتنی سیٹس ہیں, فورن سروس کی کیا سیٹس ہیں, اور آپ کی نمبر 1 پاکستان میں کیا پوزیشن, اور اس سے بڑھ کے آپ کی اپنے پروونشل کوٹے پہ کیا پوزیشن. مثال کے طور پہ جب میں نے سی ایس ایس کیا تھا تو آئی واز 26 ان پاکستان, اور وہ تو ایک معجزہ ہی تھا کہ 3 مہینے پڑھ کے خان صاحب کا حکم تھا تو ظاہر ہے وہ سی ایس ایس پہ کرنا پڑا. لیکن 26ویں پوزیشن پہ اگر میری 3 پوزیشنز کم ہوتی تو پنجاب میں پولیس اور ڈی ایم جی ختم ہو گئی تھی, پنجاب ڈومسائل کی, کیونکہ پنجاب کا آئی تھنک 56.6% ہے, پھر کچھ میرٹ سیٹس ہیں اور پھر آگے پروونشل کوٹاز ہیں. سو اگر میں مثال کے طور پہ 36 ہوتا اور میری نمبر 1 پولیس ہوتی, نمبر 2 فورن سروس ہوتی, نمبر 3 ڈی ایم جی ہوتی, تو مجھے ان تینوں میں سے کچھ نہیں ملنا. مجھے 4تھ پہ جو میری چوائس تھی یا 5تھ پہ جو چوائس, اس پہ پھر وہ مجھے ایلوکیشن ہو جانی تھی. سو دس از دا سی ایس ایس ایگزام ان پاکستان, اور یہ انڈیا میں بھی ایسے ہی ہے. اور اس کے اندر جو سب سے زیادہ مشکل چیز ہے کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو پاس اٹ, یو ہیو ٹو کوالیفائی ان دیٹ فائنل لسٹ, جو 150-200 سیٹیں ہر سال آتی ہیں. اور وہ سیٹیں کس طرح کیلکولیٹ ہوتی ہیں, وہ جو ریٹائرمنٹ ہو رہی ہوتی ہے اور پلس جو ایکسپینشن ایکسپیکٹڈ ہے ریٹائرمنٹ آف دی ان دا سروس, اس کے مطابق ہر سال جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہے وہ نوٹیفائی کرتی ہے کہ اتنی سیٹیں ایلوکیٹ ہوں گی, اور اس سیٹس کے اوپر عامر صاحب جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈیا میں بھی تھا تو وہاں سے ہم نے اڈیپٹ کیا سسٹم. اچھا, سی ایس ایس جو ہے نا دس از ایکچولی, ہاں یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ ہسٹری اس کی کیا ہے, اور یہ بڑا ضروری ہے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو جاننا, کیونکہ تاریخ جب تک نہیں پڑھیں گے, اور یہ جواب جو میں دوں گا نا دس آلسو آئی لیو اٹ ٹو مائی ینگ آڈینس, کہ اس طرح اگر آپ ایگزام کے اندر اس کا جواب دیں گے تو انشاءاللہ یو ول ناٹ اونلی پاس, یو ول گیٹ ویری گڈ نمبرز. سی ایس ایس کی تاریخ پہلے تو یہ دیکھ لینا کہ بیوروکریسی کیا ہے. بیوروکریسی از دا بیک بون آف اینی گورنمنٹ, چاہے وہ میسوپوٹیمیا کی سویلائزیشن تھی, اس سے پہلے چاہے وہ ایجپشین سویلائزیشن تھی, وہاں پہ اسکرائبس تھے, جو کنگ ہے وہ اسکرائبس کے نام سے اس نے ایک عہدہ شروع کیا. ان کا کام ہوتا تھا لینڈ ریونیو چیک کرنا, ٹیکسز چیک کرنا اور اس طرح کی چیزیں, اور ان کی بڑی عزت تھی, ان اسکرائبس کہتے تھے, بہت عزت تھی. پھر یہ جمپ کرتا کرتے آ گیا, جو سب سے بڑا اس کے اندر ہوا وہ چائنا کے اندر ہوا. اچھا, اب چائنا کے اندر جو سونگ ڈائنیسٹی تھی اس کے اندر انہوں نے کنفوشیس ایک بہت بڑا تھنکر گزرا ہے چائنا کا, اس نے یہ کہا کہ گورنمنٹ شوڈ بی رن بائی دا موسٹ کیپیبل اینڈ ایتھیکل پیپل, ناٹ میرلی دا ویلدی اور ویل کنیکٹڈ.
پہلے ایسے تھا اس سے کہ پہلے یہ تھا کہ جو اچھا کنگ کے قریب ہیں کوئی رائل فیملی ہے اسی کو وہ وزیر بنا دیتے تھے, اسی کو سکرائب بنا رائل دیتے بلڈ تھے, اس ڈھونڈ کو وہ کنیکشنز پہ جس کی مرضی ہوتی تھی کنگ اس کو بنا دیتا تھا. سانگ ڈائنیسٹی کے اندر یہ ہوا ایز پر کنفیوشیس, کیونکہ کنفیوشیس جو ہے یہ 551 سے 479 بیفور کرائسٹ, اور اس آدمی کی اتنا امپیکٹ ہے کہ آج بھی چائنا کے اندر اس کو نہ صرف پڑھا جاتا ہے بلکہ پڑھایا بھی جاتا ہے. اچھا اتنا بڑا تھنکر تھا, اسکالر تھا. اور اس پہ بھی ہمیں کبھی پروگرام کرنا چاہیے جو تھنکرز گزرے ہیں جنہوں نے تاریخ کے اوپر اثر ڈالا ہے. سو اس کی وجہ سے پھر سانگ ڈائنیسٹی نے 1279 AD میں یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جو کینڈیڈیٹس ہیں دے ول کم تھرو اے سلیکشن پروسیس, میرٹ بیسڈ. سو میریٹوکریسی جو آئی وہ چائنیز ماڈل سے آئی. وہاں پہ جو ایگزام ہوتا تھا وہ ایڈمنسٹریشن, ایتھکس, لٹریچر, لا اور گورننس کے اوپر. سو پوری چائنا سے لوگ اپلائی کرتے تھے, اس کے اوپر جو میرٹ کے مطابق ہوتے تھے دے ور چوزن ایز دا بیوروکریٹس آف دی سانگ ڈائنیسٹی. یہ چلتا رہا, اور جو ہسٹورینز ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جتنی آپ کی آج کی سول سروس ہے اس کا آغاز ایکچولی چائنیز سے ہوا. اچھا, اس کے بعد ہماری جو سویلائزیشن نے کیا کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کی ریاست جب بنائی تو جتنی میرٹ بیسڈ اس زمانے میں اپائنٹمنٹس ہوئیں اس کا پورا ایک تسلسل چلا, کیونکہ اس وقت یہ نہیں تھا کہ آپ ریلیٹڈ تھے, اگر آپ لائق تھے, آپ آنیسٹ تھے اور آپ کی انٹیگریٹی تھی تو یو ور گیون دا بیسٹ آف اسائنمنٹس, جو اس وقت کی بیوروکریسی تھی. اور اس کے اندر پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو ہسٹری ان کو کہتی ہے ون آف دا گریٹسٹ ایڈمنسٹریٹرز, اینڈ دس از مطلب آپ سوچیں کہ آج سے 1600-1700 سال پہلے ہمارے جو سیکنڈ کیلف تھے انہوں نے بیت المال کا ایک انسٹیٹیوشن بنایا, پروونشل ایڈمنسٹریشن بنائی, کیونکہ امپائر بہت تیزی سے, یہ ہمارے سامعین کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو اسلامک امپائر کی گروتھ ہے, اتنی بڑی گروتھ اتنے چھوٹے عرصے میں تاریخ میں شاذ و نادر ہی آپ کو ملتی ہے. اینڈ دے کانکرڈ 2 کمپیٹنگ امپائر, بائزنٹائن امپائر, ادھر سے رومن امپائر, دونوں کو انہوں نے ڈیفیٹ کیا. اب جب وہ بہت پھیل گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا سسٹم بنایا, سینسس کروایا. آپ سوچیں اس زمانے میں مطلب بڑی, ویسے نا وین یو تھنک اباؤٹ اٹ تو یو ریئلی آر ان آ کہ مطلب کتنے بڑے ایڈمنسٹریٹر تھے. انہوں نے پھر لینڈ ریونیو ریکارڈس بنوائے, پھر اکاؤنٹیبلٹی آف گورنرز, مطلب آپ یہ دیکھیں کہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور پھر پبلک کمپلینٹ میکینزمز بنائے. اور حضرت عمر کا وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب بیت المال میں ایک ایک چادر سب کو ملی تو جب وہ پلپٹ پہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے ایک لباس 2 چادروں کا بنایا. سو ایک کراؤڈ میں سے بندہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ خلیفہ ہمیں تو ایک ایک چادر ملی, آپ کو, تو اس پہ پھر ان کی گواہی ان کے بیٹے نے دی کہ جو بیٹے کو ملی تھی وہ اپنے انہوں نے والد کو دی, تو اس کی دس واز دی اکاؤنٹیبلٹی. آپ سوچیں دس واز the level of competence, the level of integrity کہ خلیفہ وقت کو ایک عام آدمی سوال کر رہا ہے اور وہ جواب دے رہا ہے, وہ یہ نہیں کرے گا اس کو اٹھا لو اور اس کو یہ کر, he is answering that. So this is what Islam did. پھر کیا ہوا کہ اب اس سے جمپ کرتے ہیں تو مغل ایڈمنسٹریشن, کیونکہ ہم سارے اس کے فالو اپ پہ آئے. اس میں جو اکبر ہے, اکبر دا گریٹ, 50 سال حکومت کی. ایکچولی یہ سارا جو سسٹم بنا نا ہمارے انڈو پاکستان کا, اس کا کریڈٹ اکبر کو جاتا ہے. اور اکبر کے جو 9 وزراء تھے, 9 رتن جن کو کہتے تھے, اس میں منصب داری سسٹم لے کے آیا وہ. ٹوڈر مال ایک بہت بڑا اس کے کیبنٹ کا حصہ تھا. اس شخص نے ریونیو ریفارمز کی, اور جو میں نے اس کے لیے کوائن کیا تھا وہ MLCRD. اب آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یہ میں بات کر رہا ہوں آج سے 700-800 سال پہلے کی, نہ AI تھا نہ کمپیوٹر تھا, لیکن سوچ تھی. اور انڈیا, مغل امپائر واز ون آف دا بگیسٹ امپائرز ایٹ دیٹ ٹائم. سو اس نے میجرمنٹ آف لینڈ کرائی, ٹوڈر مال نے لینڈ کلاسیفیکیشن کرائی کہ یہ بنجر ہے, یہ نہری ہے, یہ فلاں ہے. کیش ریونیو اس نے پورا سسٹم بنایا. ریونیو ریکارڈ, یہ پٹواری, قانون گو, یہ سارے وہاں سے آئے. دسالہ ہی واز ون انڈر اکبر جس نے یہ سارا سسٹم دیا جو آج تک چل رہا ہے. یہ پٹواری قانون گو کا سسٹم اکبر دی گریٹ سے شروع ہوا, اور پھر دشالہ اس نے کیا 10 ایئر ایوریج سیٹلمنٹ کے اوپر جو چارج کرتے تھے. دس واز بیسکلی دا سسٹم وچ دا برٹش اڈاپٹیڈ. اب برٹش انڈیا آ گیا, جو بھی آگے ہوا 1857 کے بعد جو کراؤن تھا انگلینڈ کا, اٹ ٹک اوور انڈیا. سو ایسٹ انڈیا کمپنی ختم ہو گئی اور برٹش کراؤن بیکیم دی
sovereign of the Indian Indian. subcontinent. 1854 में मैकॉले ने, लॉर्ड मैकॉले ने एक कमेटी रिपोर्ट बनाई जिसमें उसने ये कहा कि हमें एक इंडियन सिविल सर्विस बनानी चाहिए. अच्छा. और उस इंडियन सिविल सर्विस को जो उस वक्त का ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था डेविड लॉयल जॉर्ज, उसने उसको स्टील फ्रेम ऑफ ब्रिटिश इंडिया कहा. अच्छा. इतनी इंपॉर्टेंट थी ब्यूरोक्रेसी. और ये जो अंग्रेज़ ने इंडिया को जिस तरह कंट्रोल किया, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मार्वल्स ऑफ हिस्ट्री कि उन्होंने एक डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस बनाया, उसको तीनों पावर्स दी, लैंड की पावर दी, जुडिशल पावर दी, और पुलिस जो है वो भी उसके नीचे कर दी. सो थ्रू दीज डिप्टी कमिश्नर एंड एसपी ऑफिस दे कंट्रोल द इंटायर इंडिया. ब्रिटिश तो मैक्सिमम 50-60 हज़ार से ऊपर गए ही नहीं अपने तादाद के अंदर, बट दे कंट्रोल करोड़ ऑफ पीपल. सो दिस वाज द राइट पोजीशंस. तो उन्होंने फिर पहली दफ़ा आईसीएस का जो सिस्टम, इंडियन सिविल सर्विस, शुरू में ये होता था कि जो इंडियंस को पहले तो इजाज़त नहीं थी, जब इजाज़त मिली तो दे हैड टू गो टू लंदन टू सिट इन द एग्जाम. ओके. और वहाँ से फिर अगर वो compete करते थे तो दे वर अपॉइंटेड एज डिप्टी कमिश्नर्स एंड दिस. ये सिस्टम फिर पाकिस्तान तक आया. पाकिस्तान में क्या हुआ कि जब 1947 आया है तो पाकिस्तान जो इंडिया ने हमसे बहुत बड़ी ज़्यादती की कि हमें ना ऑफिसर्स दिए, ना हमें कोई रिसोर्स मिला. आपके लिए बड़ी हैरानी की बात होगी कि 1947 में वी जस्ट हैड 136 सीनियर ऑफिसर्स रनिंग द कंट्री, जिसमें 83 जो थे वो इंडियन सिविल सर्विस के थे, 12 जो थे वो इंडियन पुलिस सर्विस के थे, जिसको जिस तरह मैं पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान का हूँ, उनको आईपीएस कहते हैं, इंडियन पुलिस. उसके सिर्फ 12 ऑफिसर्स थे जो मुसलमान थे, इंडिया से छोड़ के पाकिस्तान आए थे. इसके अलावा 14 ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर्स भी आ गए. तो टोटल जो आए थे वो 157 थे. उसमें से 15 वर सर्विंग इन द जुडिशरी. उस ज़माने में आप अगर डीएमजी की बात कीजिए तो वहाँ से आप जज भी बन सकते थे, और 6 जो थे वो फॉरेन अफेयर्स में थे. सो टोटल 136 ऑफिसर्स का कोटा. आप सोचें कि उन्होंने कितना बड़ा ये काम किया ब्यूरोक्रेसी ने, कि उन्होंने इतने लाखों लोगों को बसाया, एक नया सिस्टम दिया. और पहला जो एग्ज़ाम है पाकिस्तान में वो 1948 के अंदर हुआ. अच्छा. So that was the first batch, which was recruited through the Central Superior Exam. उस वक्त कहते थे, अभी तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं, उस वक्त सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन था. ये भी 47 में ही बना दिया गया. अच्छा. इसके जो सबसे इम्पोर्टेंट बात करने वाली है कि 48 में एग्जाम होता है. ये सिस्टम चलता है टिल 73. ठीक है. 73 में भुट्टो साहब की गवर्नमेंट ने मेजर रिफॉर्म्स की. उस पर बड़ी डिबेट है कि सही किया या गलत किया, लेकिन उन्होंने पहली दफ़ा 12 ऑक्यूपेशनल ग्रुप बनाए. यानी इससे पहले पाकिस्तान सिविल सर्विस थी, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान थी, और पाकिस्तान फॉरेन सर्विस थी. तो इन्होंने फिर 12 ग्रुप्स बनाए. ठीक है. और वो 12 ग्रुप्स आज तक चल रहे हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप है, जिसको आप पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहते हैं, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान है, फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान है, कस्टम्स है, IRS है, उसके बाद रेलवेज है, कॉमर्स एंड ट्रेड है. तो इस तरह के 12 ग्रुप्स के ऊपर. सो आज जो CSS का एग्जाम हो रहा है वो इन 12 ग्रुप्स में उनकी एलोकेशन होती है, एज आई सेड अर्लियर, ऑन मेरिट एंड ऑन देयर प्रोविंशियल कोटा. ठीक है. तो आमिर साहब, हर साल 20,000 से 25,000 लोग अटेम्प्ट करते हैं, ओनली 200 गेट टू पास, 99% फेल. मतलब आपको क्या लगता है, क्या रीज़न है? बहुत मुश्किल है ये मुश्किल 2 वजूहात से. एक तो वजह इसकी ये है कि CSS को कई लोग ये समझते हैं कि इट इज़ वेरी इजी एंड दे विल बी एबल टू डू इट एज दे डू अ मास्टर्स और बैचलर्स इन इंजीनियरिंग. जैसे किसी और डिग्री के लिए पढ़ते हो आप ऐसे. देखिए, CSS अगर आपने करना है ना, लेट्स टॉक अबाउट स्पेसिफिक्स. अगर मेरे से कोई मशवरा मांगे कि आज क्या करना है, अगर कोई पहली दफा अटेम्प्ट कर रहा है, हाँ, दिस इज अ 1 year प्रोसेस. अच्छा. और इसके अंदर अगर आपने CSS करना है तो मैं बड़े ज़ोर से ये एम्फसाइज करूँगा कि आप कम से कम 2-3 साल पहले, जब आप क्योंकि इसकी जो एज है दैट इज़ 21, सो आप बैचलर्स कर रहे हैं या आप, तो जब आप फाइनल ईयर में हैं तब भी आप इसकी तैयारी शुरू कर दें. और वो तैयारी क्या करनी है, क्योंकि CSS का जो एक मैं समझता हूँ प्रॉब्लम है, ऑल्दो आई हैव अ वेरी कंसिडर्ड ओपिनियन, कि सिर्फ इंग्लिश में नहीं होना चाहिए. CSS शुड बी ऑप्शनल, इंग्लिश में भी दें, उर्दू में भी दें.
کیونکہ جب آپ صرف انگلش میں رکھتے تو ہیں وہ آپ بہت زیادہ تو کو اس کے ڈپرائیو کر اندر رہے ہیں اردو میڈیم. ڈپرائیو بھی کر سکتے ہیں, ان کے لیے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اٹس ناٹ اونلی ڈپریویشن, اٹس بیکمز ویری ڈیفیکلٹ فار آر اردو اسپیکنگ کڈس کہ وہ اگر کسی گاؤں میں پڑھے ہیں تو چونکہ میڈیم آف ایگزامینیشن انگلش میں. سو آئی ہیو ریٹن دس, آئی واز پارٹ آف اے کمیٹی آلسو سم ایئرز بیک, تو میں نے ادھر بھی یہ پرپوز کیا تھا کہ آپ آپشنل کر دیں. دیکھیں نا, اردو کے اندر اگر ہماری مدر لنگ اردو ہے, مدر ٹنگ, تو اس کے اندر ہمیں بڑا آسان ہے لکھنا, اس کے اندر لکھنا بہت آسان ہے. بہرحال یہ ایک ڈبیٹ ہے. اب وہ اس کے لیکن اندر ہوتا ابھی یہ انگلش ابھی انگلش کے اندر. اب جو سب سے زیادہ فیلئر کا ریزن ہے دیٹ از انگلش کی ایسے میں فیل ہو جاتے ہیں لوگ, اور انگلش کی پریسی اور رائٹنگ میں فیل ہو جاتے ہیں. اچھا, اس کے اندر میں نے یہ جب ریسرچ کی آج کے لیے, تو میں نے یہ نکالا کہ یہ جو ہمارا 2016 کا میں نے ریکارڈ نکلوایا تو 7,841 کینڈیڈیٹ اپیئر ہوئے. اچھا, اس میں سے 81% فیل ہوئے تھے ایسے کے اندر. تو وہ بہت زیادہ وہیں پہ ہی فلٹر ایسے کے اندر ہی وہ فیل ہو گئے. اچھا, اس کی کیا وجہ بنی؟ ایف پی ایس سی ہر سال اپنی ایک رپورٹ دیتی ہے. انہوں نے کہا جی پور لاجیکل ریزننگ. مثال کے طور پہ مجھے ابھی تک یاد ہے, میرا جب ایسے آیا تھا تو وہ اس کا ٹائٹل تھا چائلڈ از فادر آف اے مین. اوکے, اب یہ بڑا آسان بھی ہے اور بڑا مشکل بھی ہے. آسان اس لیے کہ اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ وہ مطلب کیا ہے اس کا, کہ جو بندہ 40 سال کی عمر میں پہنچتا ہے وہ ایکچولی ریفلیکشن ہوتا ہے اپنے بچپن کا, کہ اس کے بچپن کا کیا ایکسپیرینس رہا, اس بروکن ہوم سنڈروم تو نہیں رہا, اس کے گھر والے کیسے تھے, اس کے ایکسپیرینسز کیسے تھے, اس نے تعلیم کہاں. تو ایکچولی یہ تھا جس کے اوپر میں نے لکھا. آپ کی انٹیلیجنس ٹیسٹ ہو رہی ہے. جی نہیں, لاجک. ایسے از بیسکلی لاجک. اور پھر آپ ایسے کے اندر لکھ کیا رہے ہیں, آپ کہانیاں سنا رہے ہیں یا آپ ریلیونٹ اس کے انالائز کر رہے ہیں. بیکاز سی ایس ایس اگر میرے سے اس کا ایک لائن پوچھا جائے, اٹ از بیسکلی یور انالیٹیکل اسکلس, اٹ از نتھنگ ایلس. ہاؤ یو, اب میں نے جس طرح آپ کو بھی ہسٹری بتائی, اب میں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی نا, یو ہیو ناٹ ڈن سی ایس ایس بٹ ناؤ یو انڈرسٹینڈ کہ آج 2026 کا سی ایس ایس ایکچولی وہ چائنیز وہاں سے چل رہا ہے. سو دس از اے گڈ آنسر. اس سے بہتر بھی آنسر ہو سکتے ہیں بٹ دس از اے گڈ آنسر کہ آپ نے سارا جو میٹ تھا اس کوشچن کا وہ آپ نے صحیح جواب دے دیا. انٹیلیکٹ اینڈ نالج از ویری, نالج تو ہے ہی ہے, لیکن انالیٹیکل کیپیبلٹی کہ آپ ایک کوشچن کو کس طرح سے انالائز کر کے, بیکاز دیکھیے جو ایگزامینر ہے نا, ہی ول ایٹ ونس فائنڈ آؤٹ کہ آپ نے رٹا لگایا ہوا ہے. رٹے سے پاس نہیں ہوتا سی ایس ایس, یہ میں آپ کو بتا دوں. اٹ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ دین یو ہیو ٹو اپلائی یور نالج. ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے, اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ایگزام ہے 3 گھنٹے کا. اب آپ کے پاس 5 سوال, ٹھیک ہے, دیٹ مینس کہ آپ کے ہر سوال کے لیے تقریباً آپ کے پاس آپ سوچ لیں کہ 30 منٹ, ٹھیک ہے, یا 25 منٹ. اب آپ کے اوپر یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایک تو جب آپ نے وہ پیپر دیکھا تو آپ کو کیا سمجھ آئی کہ آپ کون کون سے سوال اچھے اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر آپ نے کوئی ایسا سوال اٹیمپٹ کیا جو بہت لینتھی آنسر ہے, تو آپ کا وہ اگر آنسر چلا گیا 25 سے 32 منٹ پہ, تو آپ نے 7 منٹ ایکسٹرا لگائے, تو اب آپ سپیڈ تیز کریں گے. جب آپ سپیڈ تیز کریں گے آپ کی رائٹنگ خراب ہوگی, آپ کے آٹومیٹکلی نمبر کٹ جائیں گے, کیونکہ وہ اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ آپ نے لکھا کیا. سو ایکچولی اٹس اے ویری سائنٹیفک وے to attempt a paper, and you have to train yourself. CSS کا ایک اور جو it's not only your mental, it's also your physical check. Because دیکھیے سنا, CSS کم از کم جب آپ صحیح آخری 4-5 مہینے رہ جاتے ہیں, you have to put in at least 17, 18, 19, 20 hours. daily. کیونکہ جو سبجیکٹ مٹیریل ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اگر آپ وہ سارا گو تھرو نہیں کریں گے, سلیبس بہت لینتھی ہے. نہیں, سلیبس لینتھی تو ہے ہی ہے, لیکن دیکھیے نا, اب وہ دے آر ایکسپیکٹنگ میچور پیپل ٹو آنسر اے کویشچن. آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ کا میٹرک میں مثلاً ایک کویشچن آ گیا, اب وہ تو سب کو پتا ہے کہ کیا اس کا جواب ہے, ایف ایس سی میں آ گیا. اٹ از ناٹ ایف ایس سی, اٹ از ناٹ بی ایس سی, اٹ از ناٹ ایم ایس سی, اٹ از بیسکلی دے گیو اے کویشچن, دین دے ٹیسٹ کہ آپ کو ایک تو سمجھ آئی اس سوال کی, اور اگر سمجھ آئی تو آپ نے اس کو جواب کیسے دیا. جو سب سے بڑا اس کے اندر جو انہوں نے لکھا کہ ایسے کے اندر پور لاجیکل ریزننگ,
لوجک ہی اپلائی نہیں ہے کیونکہ وہ اتنا اس کے اوپر ارک ریزی کی نہیں گئی. ویک ریٹن ایکسپریشن, آپ ایک لکھ رہے ہیں, آپ کی رائٹنگ اتنی ویک ہے کہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو بتا نہیں سکے. سو آپ جتنے مرضی لائق ہوں, ٹائم آپ کے پاس وہ 25 سے 30 منٹ ہے, اس کے اندر ہی آپ نے ریپروڈیوس کرنا ہے. تیسرا انہوں نے لکھا کہ ریسرچ بیسڈ آرگومنٹس ہی نہیں ہے. دیکھیں نا, آپ نے اگر ایسے کوئی اٹیمپٹ کیا ڈپینڈنگ آن دا ٹاپک, تو یو ہیو ٹو ٹیل دی ایگزامینر کہ آئی نو اینڈ دس از ہاؤ آئی. اس کو بھی پتا ہے, وہ بچہ تو نہیں ہے کہ ابھی 30 منٹ میں وہ اتنا ہی لکھ سکتا ہے نا. یہ مطلب 30 منٹ میں نو بڈی کین رائٹ 100 پیجز بکس. 100 پیج کی کتاب تو نہیں لکھے گا نا وہ, 4-5 صفحے. لیکن اس 5 صفحے کے جواب اس کا مٹیریل کیا ہے, پریزنٹیشن کیا ہے, اس کی لاجیکل پروگریس ہے یا نہیں ہے, اور جو اس کا اینڈ ہے کیا وہ اس جواب سارا اپنے اس نے انکیپسولیٹ کر لیا اپنے آخری 2 پیراز کے اندر. اگر وہ کر لے گا تو وائی ووڈنٹ دی ایگزامینر گیو اے نمبر, وائی ووڈنٹ ہی ڈو, مطلب وائی ووڈ دے ہارم اے چائلڈ جس نے اچھا جواب دیا ہے. پھر جو ایک اور بڑا امپورٹنٹ جو بھی میں نے بات کی, کوہیرنس اور کریٹیوٹی کوئی نہیں. سو ایسے کے اندر یو نیڈ کریٹیوٹی. اب یہ چائلڈ از اے فادر آف اے مین از اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاپک وین یو تھنک اباؤٹ اٹ. لیکن اگر آپ کی اٹ کین بی ٹیکن ان مینی ویز اینڈ دے آر ریڈی ٹو ایکسیپٹ اٹ. کیونکہ میں ظاہر ہے بہت سارے ایسے لوگ رہے جو ایگزامنر بھی رہے, ان کے ساتھ بھی ہماری دوستی رہی زندگی میں. تو جب ان سے ڈسکشن ہوتی تھی تو وہ یہی کہتے تھے کہ یہ کوئی 2+2=4 کا تو ہے نہیں, اٹ از اے تھیوریٹیکل ایکسرسائز. تو بٹ ہاؤ یو پریزنٹ یور آرگومنٹ, how forcefully you can defend your argument, that is what they are checking actually. اچھا, انگلش پریسی میں کیا ہوتا ہے, اس میں بھی تقریباً 70-80% فیل ہو جاتے ہیں. بیسک گرامیٹیکل مسٹیکس ہیں کیونکہ اسپیلنگ نہیں صحیح, ویک ووکیبلری ہے. اب دیکھیں نا, دے ایکسپیکٹ کہ ایک اچھی انگریزی, وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ آپ ولیم ورڈزورتھ کی طرح یا شیکسپیرین انگلش لکھیں. نو بڈی از ایکسپیکٹنگ دیٹ, بٹ دے وانٹ یو رائٹ اے میچور انگلش. ٹھیک ہے, poor punctuation ہے, because this is an exam. This is not a letter you're writing to a friend. This is an exam or competitive exam. وہ آپ کا بھی پیپر پڑھ رہے ہیں, میرا بھی پیپر پڑھ رہے ہیں. اگر آپ کا پیپر بہت اچھا ہے تو وہ اسٹینڈرڈ بن جائے گا. If they give you 80 marks, تو وہ اگر میں نے 80 لینے ہیں تو I have to equal you and then exceed you. تو اگر وہ 80 کا انہوں نے بنا لیا آپ کو اسٹینڈرڈ, تو باقی جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو بھی اسی لیول پہ جانا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ان کی انیبلٹی to comprehend questions, simple questions, but they don't apply. اور گھبراہٹ کے اندر, پریشانی کے اندر, وہ پریشانی کے اندر وہ اچھا والا جو آتا بھی ہوتا ہے اس کے اندر وہ بھول جاتے ہیں. اب جو 2016 کی میں بتا رہا ہوں, کامن آبزرویشنس کیا تھیں, پڑھائی میں صحیح طرح تیاری نہیں کی گئی, ریسرچ نہیں کی, پیپرز کو جو سبجیکٹ نہیں آتا تھا اس کو رکھ لیا. میں ابھی آگے بات کرتا ہوں کہ یہ کیوں کرتے ہیں. کریٹیکل تھنکنگ, لیک آف کریٹیکل تھنکنگ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایگزامنر کو یہ پتہ ہو کہ آپ کریٹیکلی انالائز کر رہے ہیں. ارریلیونٹ آنسرز, سوال پوچھ رہے ہیں, بھوٹان کا جواب آ رہا ہے تفتان کا. یو کانٹ ہوڈونگ دیم نا, دے آر ایکسپرٹس ان دیئر اون فیلڈس. فیلئر ٹو انڈرسٹینڈ دا کویشچنز. سو کیا ہوا 2016 میں 2% پاس ہوئے, 2% آؤٹ آف 10,000. سو 200 پاس ہوئے, اس میں جو بھی پھر ایلوکیشن ہوئی. اچھا, پھر اس کے بعد میں نے 2023 کا نکالا. اس میں کیا ہوا, اس کے اندر ایز پر جو انٹرنیٹ پہ اویلیبل تھا 28,000 اپلیکنٹ اپیئر ہوئے, نے اپلائی کیا. 13,000 اس میں سے اپیئر ہوئے فائنلی. اس میں سے 7,500 آدمی تھے اور 5,500 فیمیلس تھیں. جو ریٹن ایگزامینیشن پاس ہوا ان 13,000 میں تو صرف 401 تھے. That's a very low number. Very low number. اس میں میلز 247 تھے, فیمیل 154 تھیں. اور جو فائنلی آفٹر ایوری تھنگ انٹرویو وغیرہ کر کے وہ ٹوٹل 210 ایلوکیٹ ہوئے. سو 13,000 میں سے 210 لوگ فائنلی سی ایس ایس کوالیفائی. کیا آپ اس کی وجہ دیکھ رہے ہیں, مس گائیڈنس ہے یا گائیڈنس ہی نہیں ہے؟ پہلی تو یہ چیز ہے کہ سی ایس ایس کین ناٹ بی ڈن تھرو بیسڈ آن رومرز. اچھا پچھلے سال جو ہے وہ جرنلزم میں بڑے نمبر آئے تھے, میں جرنلزم رکھتا ہوں. آپ کا فوٹے کیا ہے وہ دیکھو. دیر از نو سبجیکٹ. آپشنل کی بات کرو, دیکھیں نا کمپلسری تو 600 ہے ہی ہے. آپشنل کے اندر پرابلم یہ ہے کہ ہم چونکہ بچیاں اس طرح سے اس کو اٹیمپٹ نہیں کرتے, وہ پوچھ لیتے ہیں جی پچھلے سال جو ہے نا جو کلائمیٹ چینج میں آ گیا جی,
اگر وہ کرمنالوجی میں اتنے نمبر ہم بھی اس طرح نہیں ہے. اپنی اسٹرینتھ دیکھو. آپشنل سبجیکٹس رکھنے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے سنا وہ یہ کہ آپ کا اپنا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کیا ہے. نمبر 1. مثال کے طور پہ آپ نے ماسٹرز کیا ہے سوشل سائنسز میں تو عقل یہ کہتی ہے کہ آپ وہ سبجیکٹس رکھیں جو سوشل سائنسز کے ساتھ تاکہ آپ کو اے سے تو اسٹارٹ نہ کرنا پڑے. اب مجھے اگر آپ کہیں کہ جی آپ ایک سبجیکٹ رکھ لیں باٹنی کا جس کا آپ کو بالکل پتہ اب باٹنی تو میں نے پڑھی نہیں ہے سینئر کیمبرج میں تھوڑا بہت پڑھا تھا اس کے بعد تو پڑھی نہیں تو مجھے ایک تو اس پہ محنت کتنی کرنی پڑے گی نمبر 1. نمبر 2 میرا گراس بھی نہیں ہوگا نا. اب آئی ایم این انجینئر سو آئی کین اٹمپٹ فزکس آئی کین اٹمپٹ میتھمیٹکس آئی کین اٹمپٹ کیمسٹری بیکاز میں نے وہ پڑھا ہوا ہے اریگیشن میں کر سکتا ہوں. لیکن مجھے اب باٹنی کا کہہ دیں یا کسی ڈاکٹر کو کہیں کہ تم آ کے سول انجینئرنگ میں کر لو نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ تعلیم نہیں. سو یہ دوسری غلطی. تیسری غلطی کیا کرتے ہیں کہ جیسا میں نے کہا کہ وہ رومرز پہ چلتے ہیں کہ یہ سبجیکٹ رکھ لیتے ہیں اس پہ پیسہ نو. آپ نے جو آپشنل سبجیکٹس ہیں سب سے پہلے آپ ان کا سلیبس دیکھیں. دیٹ از دا فرسٹ اسٹیپ کہ آپ نے ایک تو 2-3 سال پہلے ہاں اس پہ میں میرے ذہن سے نکل گیا 2-3 سال پہلے آپ انگلش نیوز پیپر پڑھنا شروع کر دیں انگلش جرنلز پڑھنا شروع کر دیں. اور اب تو ود دس کمپیوٹر کمنگ ان اینڈ دی اے آئی اویلیبل یو ہیو سو مچ ڈیٹا کہ آپ کو کسی لائبریری جانے کی بھی ضرورت نہیں. ہر چیز تو اس پہ اویلیبل. آپ اس پہ پڑھنا اپنا شروع کر دیں ارسپیکٹیو کہ آپ نے وہ فائنلی رکھنا کہ نہیں رکھنا. لیکن آپ کا سبجیکٹس لسٹ آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو کرمنالوجی میں اتنا انٹرسٹ ہو جائے کہ آپ ریسرچ کرتے کرتے آپ کہیں کہ نہیں میں نے نہیں پڑھی ہوئی لیکن میں نے یہ 2-2.5 سال میں دیکھ لیا یہ مجھے سمجھ آتی ہے تو ناؤ آئی ول اٹمپٹ دس. تو دس از دا وے ٹو ڈو اٹ. جو کینڈیڈیٹس فیل کیوں ہوتے ہیں اس کے اندر جو بیسک انگلش کے علاوہ ریڈنگ نہیں ہے. جو ابھی آپ نے کہا کہ ایٹ لیسٹ نیوز پیپر ہی آپ 2 سال نیوز پیپر پڑھیں جرنلس پڑھیں دیکھیں نا. اچھا ایک اور جو بڑا میں ان کو یہ فری آف کاسٹ مشورے دیے جانے ہیں دے دیں. اچھا ٹھیک ہے. آپ کے ہیں کمپلسری یہ 6 سبجیکٹس انڈو پاک ہے یا اسلامیات ہے جو بھی. اگر آپ کے آپشنل سبجیکٹس بھی ان سے ملتے جلتے ہوں گے کچھ سے تو آپ کو محنت کم کرنی پڑے گی نا. مثال کے طور پہ اگر آپ کا پاکستان اسٹڈیز کمپلسری ہے تو میں اگر آج دوں سی ایس ایس جو میں نے اس وقت بھی خیر کیا تھا تو میں انڈو پاک ہسٹری رکھ لوں گا کیونکہ ہسٹری کے اندر اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے کیونکہ ہسٹری ظاہر ہم سب نے پڑھی بھی ہے بچپن سے ہی پڑھا ہسٹری سے. اچھا وہ آسان بھی ہے اس طرح سے ایکسٹینسو بہت ہے بہت لمبی ہے. مجھے نہیں یاد انڈو پاک ہسٹری پتہ نہیں میرا خیال ہے محمد بن قاسم سے ہم نے شاید شروع کیا تھا پڑھنا یا کچھ اس طرح کا تھی بہت ایکسٹینسو لیکن وہ ایزی ٹو ریڈ بیکاز وہ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں یہ ہوا پانی پت کی جنگ میں یہ ہوا بلبن نے یہ کیا اکبر دا گریٹ کا یہ کارنامے تھے. سو آپ وہ سبجیکٹ رکھیں جو آپ کے کمپلسری کے ساتھ جتنے بھی اس کا کلوز سے کیونکہ آپ اس کے بارے میں پڑھ رہے ہو تاکہ آپ وہ کمپلسری بھی تیار ہو جائے گا آپ کا اور آپ کا وہ آپشنل بھی تیار ہو جائے گا. ٹھیک ہے. پھر آپ جو باقی آپشنلز ہیں ان کی سب سے پہلے آپ سلیبس نکالیں. سلیبس اویلیبل ہے. سلیبس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بھائی میں یہ پڑھ بھی سکتا ہوں اس ٹائم کے اندر کہ نہیں پڑھ سکتا. پھر آپ اس کی ریلیونٹ آپ نے مثلاً پہلے 2 سبجیکٹس فائنل کر لیے کہ جی میں نے یہ رکھنے اور اس پہ آپ کو دسترس ہے. اب رہ گئے 4 سبجیکٹس. اس کے اوپر آپ وہ سبجیکٹس رکھیں جس کے اندر آپ کا تھوڑا بہت ایپٹیچیوڈ ضرور ہو. مثلاً اگر آپ کا آئی ڈونٹ نو وہ کلائمیٹ چینج ایز اے سبجیکٹ ہے یا نہیں ہے بٹ اگر میں کلائمیٹ چینج سبجیکٹ اگر ہو تو اس کے اندر آپ کو اگر یہ سمجھ آ جائے کہ جی میں اس کے اوپر انف ٹائم ہے میرے پاس اور میری سمجھ بھی آتی ہے گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے میں نے پڑھا ہوا بھی ہے کہیں سنا ہوا بھی ہے اور پھر اس انٹرنیٹ کی مدد سے آئی پیڈ وغیرہ کے پہ جا کے یو کین ہیو لاٹ آف ڈیٹا. ٹھیک ہے. اچھا کچھ بچے کیا کرتے ہیں کہ وہ ریجنل لینگویج رکھ لیتے ہیں پنجابی رکھ لیتے ہیں ان کو لگتا ہے اس میں اسکور کرنا ایزی ہوگا. وہ بڑا مشکل ہوتا ہے اگر آپ کی دسترس نہیں ہے. اگر آپ پنجابی میں ابھی لکھنا شروع کروں اور میں ایکسپیکٹ کروں کہ میں سی ایس ایس میں اس کو 70 نمبر لے جاؤں گا بہت مشکل ہے کیونکہ ایک تو نا کہ آپ نے پوئٹری بابا بولے شاید جو بھی اس کا ہے سلیبس لیکن جن کی یہ لینگویج ہے ان کے لیے ٹھیک ہے. نہیں کیونکہ لکھنا ہے نا دیٹس ڈفرنٹ بولنا نہیں ہے. آئی کین بی ویری گڈ ان پنجابی کی حال ہے تھوڑا خیریت ہے راضی بازی تھوڑے سب ٹھیک ہے
اور میں لکھنا مصیبت. I don't know how to write because I have not written Punjabi. ٹھیک ہے, I can speak, مطلب میں لکھ لوں گا, لیکن میں ایگزامپل یہ دے رہا ہوں ایز اے سبجیکٹ بیکاز آپ نے کمپیٹ کرنا ہے. وہاں پہ ایسے لوگ بھی آئے ہوں گے جن کی پنجابی میں وہ بڑے عرصے سے لکھ رہے ہوں گے, اور اس کے اندر ہمارے جو رورل ایریاز کے لوگ ہیں وہ کہیں زیادہ آگے ہیں اربن ایریا سے, کیونکہ وہاں پہ پنجابی میں بولنا بھی ان کی لینگویج بھی ہے, یا پشتو ہے یا سندھی, جو بھی لینگویجز ہیں. سو یہ آپ نے ایک تو ذہن میں رکھنا ہے. پھر کیا ہوتا ہے جی, جو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ سکسیزفل کینڈیڈیٹس کا انہوں نے ایک سروے کیا, اس میں کہا جی وہ آئے لوگ جو اخبار پڑھتے تھے, کتابیں پڑھتے تھے, ریسرچ آرٹیکل پڑھتے تھے, انٹرنیشنل افیئرز پڑھتے تھے, پڑھائی کرتے تھے. کیونکہ صرف اکیڈمی میں جا کے آخری 3 مہینے وہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں نا, ایک تو نا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے, وہ تو ایک ہم بات ہی نہیں کر رہے نا, نصیب میں تو وہ تو ہونا ہی ہونا ہے. میں تو بات کر رہا ہوں پریکٹیکل. سو اچھا, پھر ریڈنگ کا فائدہ کیا ہے جو ہمارے بچے آج کل نہیں کرتے؟ ایک تو ووکیبلری امپروو ہوتی ہے, دوسرا انالیٹیکل تھنکنگ تیز ہوتی ہے. بیکاز جب آپ ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز پڑھتے ہیں تو آپ کی انالیسز کیپیبلٹی بڑھ جاتی ہے, جنرل اویئرنیس آتی ہے. ٹھیک ہے, ریسرچ بیسڈ ہوتا ہے, ریسرچ بیسڈ ہوتا ہے. پھر آپ کی رائٹنگ اسکلز بہتر ہوتی ہیں, سو آپ کی انگریزی بہتر ہوتی ہے, انالیسز بہتر ہوتا ہے, آپ کا پروز بہتر ہوتا ہے, ووکیبلری بہتر ہوتی ہے. سو پڑھے بغیر تو سی ایس ایس, اور آئیڈیلی سال پہلے پڑھنے شروع کر دیں, آپ کہہ رہے ہو کم از کم 1 سال پہلے ڈیسائیڈ 2 سال پہلے کریں کہ میں نے یہ کرنا ہے. بیکاز دیکھیے اس کے اندر یو ہیو ٹو گیئر اپ. اٹ از ناٹ کہ لیٹس ہیو اے کپ آف ٹی. نو نو نو. ٹرو. آپ 3 ماہ میں کر پائے کیونکہ پہلے سے یو ور اسٹڈینگ ویری ہارڈ. نہیں, میں اس لیے کر پایا کہ بس وہ اللہ کا حکم تھا, میں نے بس وہ کر لیا, وہ پڑھ لیا. جیسے عامر صاحب جی میٹ پہ بھی اسکورڈ ویری ہائی نا, تو ور آلریڈی ا لائک اسٹوڈنٹ. نہیں, اس کے اندر صرف لیاقت دینا چاہیے, کیونکہ وہ کرنا وہ 30 منٹ کے اندر ہے نا. میں نے کیا تھا, میں یہ بھی شیئر کر لیتا ہوں. میرے پاس ٹائم تھا تھوڑا. اچھا. سو مجھے یاد ہے میں نے انڈو پاک ہسٹری رکھا تھا, امریکن ہسٹری رکھا تھا, جرنلزم رکھا تھا, اور ایک سبجیکٹ اور تھا بیسڈ آن انٹرنیشنل ریلیشنز رکھا تھا. اچھا. ٹھیک ہے, اور ایک شاید اور سبجیکٹ تھا. اب انڈو پاک ہسٹری کا میں نے اس لیے رکھا کہ ٹائم تھوڑا تھا, تو میں نے وہ جو پاکستان اسٹڈیز اور انڈو پاک ہسٹری ان کو آپس میں ایک اور چیز, ایک اور بھی بتانا ہے یا مطلب فری آف کاسٹ ہی بتائی جا رہی ہے؟ سب کچھ بتا ہی دیں آج آپ. میں نے یہ کیا تھا, اور میں اپنے بچوں کو بھی یہ ضرور کہوں گا کہ آپ پچھلے 10 سال کے سوال نکالیں, پاسٹ پیپرز. اس کے اندر آپ دیکھیں کہ مثلا بلبن پہ مجھے یاد آیا تھا سوال. اب بلبن کے بنتے ہی 3 سوال تھے. بلبن کے 3 سوال بنتے. دہلی سلطنیٹ پہ 3 سوال بنتے ہیں, اکبر کے 2 یا 3 سوال بنتے ہیں. اب یہ تو نہیں نا ایگزامنر پوچھے گا کہ اکبر پیدا کہاں ہوا, اس نے پہلی دفعہ الف با بے پہ کب پڑھی, یہ تو نہیں پوچھیں گے نا. obviously they'll ask very mature questions. وہ کویشچنز ہی 2-3 ہیں ہر اس کے اوپر. آپ نے جب وہ جاٹ ڈاؤن کر لیے کہ اچھا پچھلے 10 سال میں یہی سوال آئے, ٹھیک ہے, اب آپ کو پیٹرن سمجھ آ گیا کہ اچھا یہ سوال ہے اور اس کے باہر سے کوئی ایسا سوال نہیں آیا. ٹھیک ہے, پھر آپ کے پاس چوائس بھی آئی تھنک 5 آؤٹ آف 8 ہے, ہمارے زمانے میں تھا, اب مجھے نہیں پتا اتنا نہیں ہوگا, ایم شور. سو آپ نے اگر انڈو پاک ہسٹری آپ رکھ رہے ہیں تو آپ نے وہ اس کے اندر آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ پر یہ امپورٹنٹ ایرا یہ سوال. ٹھیک ہے, اب آپ نے جنرل ریڈنگ کی, پلس آپ نے وہ سوال اپنے ذہن میں رکھ کے جنرل ریڈنگ کی. اس لیے سلیبس پڑھنا بہت ضروری ہے اور پاس پیپر دیکھنا بہت ضروری ہے. جب آپ نے وہ کر لی تو کافی حد تک آپ کانفیڈنٹ ہو گئے کہ اگر کوئی بھی اس میں سے سوال آیا تو میں اس کو جواب دے سکوں گا. ٹھیک ہے, میں نے انٹرنیشنل ریلیشنز رکھا. وہ اس لیے رکھا بیکاز میں بچپن سے شوق تھا ٹائمز, نیوز ویک یہ پڑھنے کا. تو میں نے جب اس کو اینالائز کیا تو مورگینز کی کتاب از نون ایز دا فادر آف آئی آر, وہ تھی بہت موٹی. اچھا, بٹ میں نے یہ سوچا کہ اگر میں نے یہ نہ پڑھی تو مجھے آئی آر کا بیسک سمجھ نہیں آئے گا کہ آئی آر ہے کیا. اچھا, ٹھیک ہے, اس زمانے میں پھر ایک فورن افیئرز آج بھی آتا ہے, فورن افیئرز آتا تھا ہر 6 منتھلی وہ چھپتا ہے. دیٹ از کنسیڈرڈ دی موسٹ appropriate and authority on foreign relations across the world. میں نے وہ نکالا, میں نے ٹائمز اور نیوز ویک سارے 1 سال کے پڑھ لیے. سو میں نے وہ جب آئی آر کا پیپر کیا, I think I had one of the highest marks in Pakistan. If I had 82 یا 80 اس طرح. تو اس نے بہت ہیلپ کیا آپ کو, مجھے بہت ہیلپ کیا. آپ چونکہ
اس 30 منٹ کے لیے پریپیئر کر رہے ہیں. سو آپ کی نالج ٹائم بیس رکھنا ذہن میں بہت ضروری ہے. اور یہ میں بھی آگے بھی جا کے بتاتا ہوں کہ پھر آگے اس کے علاوہ کیا کرنا ہے. سو آپ نے جو بھی پریپریشن کرنی ہے اس 30 منٹ کو ذہن میں رکھ کر, اگر آپ بہت زیادہ پڑھ جائیں گے تو وہ بھی 30 منٹ میں ختم نہیں ہوگا نا. کہ آپ کمپریہینڈ کر سکو کہ کیا چیز اس میں سے امپورٹنٹ ہے Exactly. ٹو پٹ ان دی پیپر. So you have to be at your optimum best and you have to produce an optimum best answer. You don't have time for an excellent answer. ٹائم ہی نہیں آپ کے پاس نا. So you have to do the optimum very good answer. ٹھیک ہے. اچھا, پھر اس کے اندر کیا ہے کہ آپ نے جب یہ پڑھنا شروع کر دیا تو آپ نے اپنے مطلب آپ نے ایک پڑھا, اس کا جواب آپ خود لکھیں because you have time. مثال کے طور پہ آپ نے پڑھا 14 پوائنٹس جو قائد اعظم نے دیے تھے. Write it out now. Write it down پہلی دفعہ آپ کا, کیونکہ جب آپ پیپر دینے جاتے ہیں, اب چونکہ آپ کی رائٹنگ کی نہیں رہی ایبلٹی, پریکٹس نہیں, تو اگر آپ پریکٹس نہیں کریں گے تو ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ وہ 3 گھنٹے میں آپ, اور یہ 2 پیپرز روز ہوتے ہیں تو 6 دنوں میں 12 پیپرز آر گون. تو ایک دن میں آپ نے 2 اٹیمپٹ کرنا ہے, 2 پیپرز اٹیمپٹ کرنے ہیں اور 3 گھنٹے کے, اور بڑا ٹف ہے یہ. سو آپ نے مینٹلی ایک تو اس کے اندر بہت اسٹرانگ رہنا ہے. وہ میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ میں نے یہ دیکھا کہ بہت سارے جو ہمارے بچے ہیں وہ برن آؤٹ ہو جاتے ہیں, اور 1 سال کہنا آسان ہے, اس کے اندر تیاری کرنا اٹس ناٹ ایزی. سو آپ نے ایک تو برن آؤٹ نہیں ہونا, دوسرا آپ نے مینٹلی یو ہیو ٹو بی ایٹ یور بیسٹ. دیکھیں نا, آپ نے ایک ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے. اگر آپ 1 سال محنت کر کے وہ پاس کر لیتے ہیں اور آپ سلیکٹ ہو جاتے ہیں, سو آپ کی پوری لائف ایک طرح سے چینج ہو جاتی ہے. سو اس کے اندر اگر آپ لوگوں کی ڈپریسو باتیں سنیں گے کہ ہو ہی نہیں سکتا جی, تو اسی کر ہی نہیں سکتے, وہ دیکھو فلاں بڑا لائق تھا وہ فیل ہو گیا. نو, اسٹیٹ آف مائنڈ آپ کو بہت اوپر رکھنا, بہت پازیٹیو رکھنا. یو ہیو ٹو بی فل آف کانفیڈینس کہ نہیں میں کر کے چھوڑوں گا یہ. اور اگر آپ کا مینٹل اسٹرینتھ ہو اور ساتھ آپ کو جاگنگ وغیرہ یہ وہ ایکسرسائز کرتے رہیں, بیکاز اس کے اندر دونوں چیزیں چاہیے نا. فزیکلی یو ہیو ٹو بی ویری فٹ, بیکاز فزیکل فٹ ہوں گے تو مینٹلی بھی فٹ ہوں گے. اگر آپ بیمار ہو جائیں, بخار ہو جائے, کچھ ہو جائے, تو مینٹل آپ جتنے مرضی فٹ ہوں آپ کر ہی نہیں سکتے. سو آپ نے تو ڈاؤن نہیں ہونا, گھبرانا نہیں ہے, اس کو محنت سے کرنا ہے, بڑا سائنٹیفکلی کرنا ہے جو میں نے آپ کو طریقے بتائے. اور میں اس کو جو اگر اینڈ کروں اس چیز کو, تو میں اس کو کہتا ہوں SWRR. SWRR. Study every day. Okay. Write every day. Read every day. Very important. Revise every day. Okay. So I will again repeat it. Study every day. Right. 1 سال آپ کا زندگی کا آپ سمجھے بک ہو گیا. ٹھیک ہے. Write every day. میں پھر ایمفسائز کر رہا ہوں, اگر آپ کی رائٹنگ کیپیبلٹی ہے تو آپ اس 30 منٹ کے اندر ایک بہت اچھا جواب پروڈیوس کر سکیں گے. اور اگر آپ کے رائٹنگ کی آپ کو عادت ہی نہیں ہے اور آپ لکھتے نہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اینڈ پہ جا کے میں کر لوں گا, نہیں ہوگا, بیکاز ہاتھ کو وہ عادت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ریڈ ایوری ڈے. ریڈنگ کے بغیر پاسبل نہیں ہے. اور اگر آپ نے برن آؤٹ نہیں ہونا تو آپ ڈفرینٹ چیزیں ہی پڑھ سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ہی سبجیکٹ پڑھی جائیں. آپ کو میوزک کا شوق ہے, میوزک سنیں. آپ نے اور کوئی کرنا ہے, نماز پڑھیں, اللہ کو یاد کریں, محنت کریں. اپنے اگر آپ کا کوئی اچھا دوست ہے جو CSS کر رہا ہے تو آپ گروپ اسٹڈی کر لیں. روٹین اس طرح سے بنائیں کہ یو ہیو ٹو اچیو دیٹ ٹارگیٹ. تو اس 1 سال کے اندر آپ نے اس ٹارگیٹ کو اچیو کرنا ہے جس طریقے سے آپ کمفرٹیبل ہیں. کیونکہ میں یہاں پہ یونیورسل کوڈ دے نہیں سکتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اکیلا پڑھنا چاہتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گروپ میں پڑھنا چاہتے ہیں. گروپ کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی سنسیئر آپ کے 2-3 دوست ہیں تو وہ گروپ میں آپ کی ایفرٹ جو ہے وہ کافی حد تک اس کو سپورٹ مل جاتی ہے, اسپیشلی اگر ان میں سے کچھ لوگوں نے کامن سبجیکٹ رکھے ہوں. اور پھر جب وہ دیکھا دیکھی ایک بندہ 16 گھنٹے پڑھ رہا ہے تو آپ کا بھی پھر ہوتا ہے کہ یار میں اگر یہ پڑھ رہا تو میں بھی پڑھوں. سو یہ چیز SWRR. اگر آپ یہ اسٹڈی رائٹ ریڈ ریوائز ایوری ڈے, اس کے بغیر نہیں ہوگا. ٹھیک, آپ اسٹڈی کر لیں. نوٹ پہ وی ول ہیو ٹو اینڈ اٹ. شیور. کیونکہ ابھی بہت کوسچنز ہیں. اچھا. اور وہ ہمیں پھر ایک پارٹ 2 کرنا پڑے گا. ایبسلیوٹلی. سو لائک آئی ول سی یو نیکسٹ ٹائم پہ فار دی سیم ٹاپک. تھینک یو سو مچ. کہ بہت اچھے ٹپس رہے.
Thank you so ٹل much. نیکسٹ ٹائم. Thank you so much. ناظرین آئی ہوپ آپ کے لیے بہت فروٹفل رہا ہوگا. جو سی ایس ایس کا اٹیمپٹ کرنے جا رہے ہیں ان کے لیے کافی ٹپس تھیں عامر صاحب نے. اپنے کویسچنز اور اوپینینز ہمیں ای میل کیجیے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.